सियासत के सब रंग 99 के संग मैं हूं शबीर बलोच। नाजरीन, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये टॉक शो है, डिफरेंट पूरे पाकिस्तान से पर्सनालिटीज, मोस्टली इसमें पॉलिटिशियंस होते हैं। तो आज का जो हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस जुलेखा साहिबा, हम दिल की अता गहराइयों से उसको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू शबीर। और दूसरी बात, हमारे मिस जुलेखा अजीज साहिबा काइंडली हमारे नाजरीन के साथ अपनी एक पूरी डीप, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हो और साथ साथ आप जो है पीटीआई के वुमेन विंग के प्रेसिडेंट हैं। मजीद अगर आप हमारे नाजरीन के लिए अपनी एक इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम जुलेखा अजीज मंदोखेल, जी। कास्ट मेरी मंदोखेल है और मैं जोग ट्राइब से मेरा ताल्लुक़ है और बलूचिस्तान की बेटी हूँ। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी पहचान जो अभी उठी है वो पीटीआई से उठी। मैं प्रेसिडेंट यहाँ से, मैं कोयटा रीजन की प्रेसिडेंट थी। मेरे अंडर पशीन, चमन, कल अब्दुल्ला या रीजन आ रहे थे। अब हम अभी रिसेंटली हमारी काबीना डिज़ोल्व हुई है और ऐसे मुख्तलिफ समाजी काम भी सारे करती रहती हूँ। एज मैं ख़ुद बिज़नेस वूमेन थी और इसके बाद मैं अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रही हूँ, इससे कि मैंने भी इसको बेहतर शोबा समझा, अभी मैं इसमें हुई हूँ। और बाकी जो कमेटीज़ हैं उनकी भी मैं मेंबर हूँ, जैसे FPPCI इस्लामिक चैम्बर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की मैं मेंबर हूँ, तो ऑलरेडी मैं FPPCI की भी मेंबर हो गई। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोयटा चैम्बर की मैं मेंबर हूँ, कराची वुमेन चैम्बर की मैं मेंबर हूँ और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में भी मेंबर हूँ मैं। और बर्दाश्त की मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर हूँ सेंट्रल से, और कोशिश करूँगी कि इसी प्लेटफॉर्म से मैं अपने बलूचिस्तान की खिदमत कर सकूँ, अपनी औरतों की खिदमत कर सकूँ और मुख्तलिफ तबकात में जितने भी मसाइल हैं उसको उजागर कर सकूँ। माशाल्लाह, बहुत ही एजाज़ की बात है आज आप हमारे प्रोग्राम में और अपना प्रेशियस टाइम दिया। और बल्कि नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के लोग जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, डिफरेंट टैलेंटेड। ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? बलूचिस्तान को जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान में कंपटीशन बड़ा कम होता है। जब एक मेल या एक जो है ना फीमेल निकलती है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे डेजिग्नेशन जो है ना उनको। अच्छा मैम जुलेखा अजीज साहिबा, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, देखा जाए आपकी जो है ना बुनियादी ताल्लुक आपका जो है ना जोब से है। अब जोब, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, मिसाल चमन, यहाँ पे एक ऐसी जो है ना रिवायात है, ऐसी जो है ना कल्चर के, जैसे पश्तून बलोच में जो है ना बड़ा सख्त जो है ना कल्चर है, वो अभी तक इन लोगों ने अपने कल्चर को जिंदा रखा है। जो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तबके से, इस रीजन से आपका ताल्लुक है और आप कैसे पीटीआई की जो है ना वुमेन विंग की प्रेसिडेंट बनी, कैसे निकली वो फैमिली, वो कोई जो है ना हर्डल नहीं है इसमें? नहीं, हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा आए। जब मैंने शुरू में पीटीआई को सेलेक्ट किया अपने लिए और मैं इसमें शामिल हुई इस कारवां में, स्टार्टिंग मेरी इनके साथ ही ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ फंक्शंस करना, जैसे कि 14 अगस्त, बाकी जितने भी है, कश्मीर डे, ये मैंने प्रोटेस्ट इनके साथ बाकायदा रेगुलर, वो नहीं होता कहते जब आप दिखते हो तो आप फ्रंट पे आते भी हो, तो मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया ताकि बाकायदा ग्राउंड लेवल पे तो मैं काम कर रही थी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी भी था कि मेरा अटेंडेंस हमारी जो मेल पार्टी है उनके साथ भी रहे। तो शुरू में जब पार्टी में इन हुई तो उसको मुझे अपने ही घर में फेस करना पड़ा। तो बल्कि मुझे कबीले से तो सब ने लातारुकी इख्तियार की, बिल्कुल किसी ने आना जाना, ये खाना पीने पे जैसे कि दावतें करते हैं, सॉरी, उस पर मेरा जो है ना इन्विटेशन रोक दी गई थी। ख़ासतौर पर शादियों पे भी मुझे बुलाना छोड़ दिया गया था। लेकिन आज वही लोग मुझे कॉल करते हैं कि हमारे बच्चे को अगर लेडीज़ पे मिल जाए पोस्ट तो कितना अच्छा होगा, हमारी बेटी का एहसास कफालत में जो ना विधवा है, अगर इसकी थोड़ा रिलीफ हो जाए। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए टाइम होता है, एकदम आप मायूस ना हुआ करें। तो मुझे हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़े। आज मैं जिरगा कमेटी योग की मेंबर हूँ। मैं कहती हूँ पहली औरत होगी, इससे 1918 में मैं कोई थी, इसके बाद मुझे उनका नाम सॉरी इस वक्त याद नहीं है ऑन स्पॉट, लेकिन उसके बाद मैं एक पहली औरत हूँ जो इन मर्दों के बीच में अपने कबीले के मुतबरीन के बीच में मैं एक मेंबर बनी हूँ। तो हर्डल्स तो हैं बहुत ज़्यादा, अभी भी हैं। बहुत सारे लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, शायद उनके अपने मफादात हैं,
لیکن میں اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں سے ہٹ کر میں چاہوں گی کہ میں پورے پاکستان میں کام کروں. بہت ہی اعلیٰ, اللہ پاک آپ کو ترقی دے. اچھا میم ذرا یہ بتائیں ہمیں کہ اب تک آپ نے جو شعب میں بیسیکلی آپ کا ریجن ہوئی ہے, شعب میں اب تک آپ نے کیا کام کیے؟ جوب میں ابھی تک میں چاہ رہی ہوں کہ میں عورتوں کے لڑکیوں کے جو اسکول ہیں اب تک کیا کیا ہے, مثلا جوب میں آپ کیا کر چکی ہو اور کیا کرنے والی ہو؟ جوب میں نے اتنا تو ابھی تک کچھ نہیں کیا, ایسی کہ گورنمنٹ ہماری چینج ہوتی رہی ہے. دیکھیں گورنمنٹ تو چینج ہوتی رہی, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ جس ڈیزگنیشنز پہ آپ بیٹھی ہو, آپ ایک پولیٹیشین ہو, پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ آپ کی ہے, صرف یہ ہے کہ بلوچستان میں باپ جو ہے نا باپ وہ کر رہی ہے, لیڈ کر رہی ہے, مگر جو کردار جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جوب ہے اب تک کون سا کام ہے جو آپ نے جوب میں کی ہے؟ جو میں اس ٹائم جو نا میں نے جو ایک ہاسپٹل کے ہم لوگوں نے وہ دیا تھا جو بی ایچ او کے طور پہ منظور ہوا تھا, یہ ہم لوگوں نے کیا. ابھی اس کو واپس میں ہاسپٹل پہ لے کر آ رہی. میں کہتی ہوں یہاں کے لوگوں کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہاسپٹل کی ضرورت ہے. اور اسکول کی میں نے جتنے بھی اپلیکیشنز دیے تھے, ہماری گورنمنٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ وہ ہینڈ اوور پہ ہینڈ اوور ہو رہی ہے, مسئلہ یہ ہے. تو جب آپ کی گورنمنٹ چینج ہوتی رہے گی جو آپ کے کام ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں اس کے ساتھ. تو انشاءاللہ ریسنٹلی میں ابھی جو واپس جاؤں گی, میرے پاس بہت سارے بلڈنگز بھی خالی پڑے ہوئے ہیں, میں نے ان پہ کام کیا. میں نے سب سے پہلے وہاں پہ معلومات کی کہ میرے پاس کتنے بلڈنگ خالی پڑے ہوئے ہیں. جو لڑکوں کے اسکول تھے جو میٹرک تک چلے گئے وہ باقی اسکول خالی ہے, میں ان کو لڑکیوں کے اسکول میں کنورٹ کر سکوں. کل میں گئی تھی سیکریٹریٹ تو باقاعدہ منسٹر صاحب نے کال بھی کروایا کہ اس کو ہینڈ اوور کیا جائے تاکہ آپ اس پہ کام کر سکے. اور جو جہاں پہ ضروریات ہیں ان چیزوں کی, چاہے رینویشن کی ضرورت ہو چاہے ٹیچر کی ضرورت ہو, وہ آپ پورا ہم ایک بنا کر دیں اور انشاءاللہ ہم اس کو پاس بھی کریں گے. بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا جہاں پہ بات آپ نے کی کہ گورنمنٹ چینج ہوتی رہی, آپ تو ماشاءاللہ پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے جب پورا سینٹرل آپ کے ہاتھ میں ہے تو پروونشل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسی جو ہے نا آپ پاور یوز نہیں کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب لیڈ کریں, اور جو ہے نا جیسے کہ آپ دیکھیں تو باپ پارٹی صحیح ہے یہاں پہ لیڈ کر رہی ہے, تو آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, کنیکشن ہے, تو کیا آپ کے بات یا آپ کے ڈیمانڈز یا آپ کے پروجیکٹس کا کوئی ویلیو نہیں ہے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ؟ شبیر اگر بات آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو مسائل, باپ پارٹی خود اپنے ہی اندر سلیکشن نہیں کر پائی نا, تو ان کے خود باقاعدہ احتیاطی اٹھ گئے. تو آپ خود سوچیں اس سے پورا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جو چیز شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, جو بیچ میں گراؤنڈ لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے منسٹر چینج ہو گیا, پالیسیز چینج ہوں گی, کمیٹی چینج ہوں گی, دوبارہ نئے اپروولس آئیں گے, شاید پرانوں کو تو اس پہ وہی فائلوں کی نظر کر دیا جائے گا. تو میں چاہوں گی کہ جو ہم لوگوں نے پہلے اپلیکیشنز دیے ہیں میرا زیادہ فوکس اسی پہ, وہ فائلوں کی نظر نہ ہو کہ منسٹر چینج ہونے سے ہمارے کام ڈسٹرب نہ ہو. جو میں نے اپنے بچوں کے لیے گراؤنڈز کے لیے اپیل کیے ہیں وہ میرے بچوں کو گراؤنڈز مہیا ہوں, وہ میرے جو ینگ یوتھ جو یہاں وہاں کھیلنے کے لیے مجبور ہے, ظاہر جب پراپر گراؤنڈ نہیں ہوگا تو بچے فٹ بال نہیں کھیل سکتے پتھر کی جگہ پہ, بچہ فٹ بال میچ نہیں کھیل سکتا پتھر ریلی جگہ پہ, ان کو ایک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. اور گراؤنڈ ظاہر بات ہے ان کے اتنے اطاعت نہیں ہوتے, ان کے اتنے فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ خود بنا سکیں. تو گورنمنٹ میں ہو کر پوری کوشش ہے. اور ساتھ میں شبیر ایک چیز, ہم نے جتنا کووڈ کا سامنا کیا ہے اس نے بہت ہمیں مشکلات کا سامنا تو کووڈ ظاہر سی بات ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ڈسٹرب کر دیا. ڈسٹرب تو نیشنلی لیول ورلڈ لیول پہ ڈسٹرب کیا, مگر پھر بھی ورلڈ جو ہے نا ابھی بھی مطلب اپنے کام جاری و ساری اس نے رکھا ہے. اچھا چلیں یہاں پہ جو ہے نا زلیخا صاحبہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ویمن کے اوپر بڑا آپ کا جو ہے نا اسٹنگ آپریشنز ہوتے ہیں, آپ بڑا ایکٹیو اینیمیٹڈ ہو کے کام کر رہی ہو. مجھے یہ بتائیں, میں شاید آپ کو کوئٹہ لیول کا سوال نہ کروں, جوب لیول کا, اب تک جوب سے آپ نے کتنے ویمن ایجوکیشنلسٹ جو ہے نا کاؤنٹ کیے نکالے ہیں, کتنے اور جو ہے نا پولیٹیکل سیاست میں ویمنس کو, مطلب یہ جو جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں ان شعبے میں اب تک اور کتنے فیمیلز آپ نے منتخب کیے, اپنے جو ہے نا کاروان کا حصہ کیے آپ نے؟ میرا کاروان کا حصہ اگر میں ایک بھی کرتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں میری اس کلچر میں میری کامیابی ہے. تقریباً اس وقت میں نے جو ریجن بنایا جو کبھی بنا نہیں تھا. جی جی. باقی سبی ہمارا بنا ہوا تھا, گوادر ہمارا بنا ہوا تھا, غزدار ہمارا بنا ہوا تھا, ہمارے پشتون بیلٹ میں نہیں تھا کوئی بھی. اصل میں تھوڑا سا نظام اپوزٹ کچھ پارٹیاں ہیں جو انہوں نے فتوے بنائے ہوئے تھے کہ اگر اس پارٹی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی کے حصہ بنو گے, نام نہیں لینا چاہوں گی, تو یہ میرے خلاف اسلام کے دائرے سے نکلا ہوا ہے. تو پہلے تو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی تھی میں نے, میں جوب گئی,
میں کاڑی میں ترزئی گئی, میں لورلائی گئی, میں نے سب سے پہلے گھروں میں جا کر بیٹھ کے, بہت مشکل کام ہوتا ہے آپ کو, یہ اس میں ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے, آپ سمجھیں گے اسی میں میرا پورا سال لگ گیا. میں نے جاب کے لیے لوگوں کو اس کو موٹیویٹ کیا کہ آپ آئیں, اپنا ریجن بنائیں. اس پہ جاب پہ میرا ریجن بن چکا ہے, ماشاءاللہ ہم لوگوں کا ریجن بن چکا ہے. اور ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ پراپر جو مین جاب جو ہے وہ تو ریجن ہے, ریجن کے انڈر کلا سف اللہ بھی آتا ہے, کلا عبداللہ بھی آتا ہے, لورلائی بھی آتا ہے, وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب میں چاہ رہی ہوں کہ جاب خود ریجن بن جائے, تو اس پر بھی میں نے کام کیا ہے. کافی لیڈیز نے اپنے اپلیکیشنز دیے ہیں. ابھی سوری ٹو, اگر میرے پاس یہاں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی. ان لوگوں نے کونسلرشپ کے لیے اپنے نام دیے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں, ہم بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, جس میں پڑھی لکھی بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہے. لیکن میں کہتی ہوں وہ ان پڑھ زیادہ اویئر ہیں, ان کو اپنے مسائل پتہ ہے, اپنی گلی کے مسائل پتہ ہے, ان کو اپنا پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہاں سے گورنمنٹ ریلیف دیتی ہے, ہم احساس کفالت پروگرام کیسے اس میں اپنے عورتوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, اپنے علاقے کے مسائل ڈی سی تک کیسے لے جا سکتے ہیں. میں نے ابھی ایسے عورتوں کے, جب آپ کے پاس ایک علاقے ٹرائب ایریا سے آپ کے پاس کونسلر آنا شروع ہو گئے تو میرے خیال میں یہ آپ کی اویئرنیس کا ایک سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. ابھی میرا ہوگا کہ اس پہ ہم لوگ گراؤنڈ لیول پر کام کریں. اب جو عورت کا کوٹا ہے, میرے جو سب سے زیادہ فوکس ہے, ایسے تو میں چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کی جتنی سندھ پہ بھی جاؤں, پنجاب میں بھی جاؤں, جو عورت کا کوٹا ہے وہ کمپلیٹ کریں ہم لوگ. کم سے کم اسمبلی میں ایک اپنی کامیابی تو دکھائیں. اگر ہمارا ونگ ہے, واقعی میں وومن ونگ ہے, تو ہماری کامیابی یہ ہے کہ سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن میں ہماری عورت کا جو کوٹا ہے وہ خود کور کرے, وہ اس میں خود اپنے پاسپورٹ دے, وہ جنرل سیٹ پہ آئے. جب وہ ان چیزوں کو ہم لوگ کور کر لیں گے تو میں کہتی ہوں بہت سارے مسائل, آدھے سے زیادہ ہم لوگوں نے مسائل حل کر دیے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ مرد نہیں چاہتا کہ عورت کام نہیں کرے. اب وہ چاہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کہیں پہ اگر ایڈجسٹ ہو سکتی ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے. میرے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں جاب سے. جاب میں جو میرا علاقہ ہے جہاں جس کو کہتے ہیں مینا, جیسے ولی اکرم ہے, ولی اکرم میں میرے مین ہے. آپ کو پتہ ہے الواڑہ بہت ٹرائب ہے, وہاں سے پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, وہاں پہ ایک اسکول ہے, ٹیچرس ہیں, وہ بچیوں کو 8 تک پڑھتی ہے, میٹرک سیکنڈ ایئر وہ خود اپنے پیسوں سے کرواتی ہے. میں کہتی ہوں ابھی بھی مطلب وہاں پر وہ وسیلہ وہ چاہتی ہیں, ظاہر بات ہے وہ ٹیچرس چاہتی ہیں بچیاں پڑھیں, ورنہ اسی کے لیے محنت کریں. مجھے بہت وہ ہوا کہ یہاں سے اتنے ٹرائب ایریا سے لڑکی نے BA تک کیا ہوا ہے, جرنلزم کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا تھا میرے یہاں تو لڑکیاں ہیں, صرف اس تک ہماری رسائی نہیں اور ان تک ہماری ہم جاتے نہیں ہیں. ہمارے پاس ریسورسز ہیں لیکن ہم ان تک جاتے نہیں ہیں, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ہم تک آنے کے. تو میری کوشش ہوگی کہ سب سے زیادہ کام بہت مشکل ہے, بہت ٹائم لے گا, لیکن انشاءاللہ ایک دن مجھے کامیابی ضرور ہوگی. ڈیفینیٹلی نو گین نو پین, نو گینز وداؤٹ پین, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا زلیخا صاحبہ, اب ایک سوال جو کہ اہم سوال ہے, بلوچستان کی جو اب تک 2 گورنمنٹ تبدیل ہوئے ہوں, بلکہ ہم لوگ لکی بھی ہیں کہ ہمارے جو ہے نا گورنمنٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کون سے جو ہے نا گورنمنٹ سے آپ زیادہ مطمئن ہو؟ جام کی لیڈرشپ سے آپ مطمئن ہو یا قدوس بزنجو کی لیڈرشپ سے؟ جام صاحب کی گورنمنٹ تھی, تب بھی جام صاحب نے وہ کام نہیں کیے جو انہوں نے کرنے چاہیے. تو آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, پروسیجر ان کا رکا ہوا تھا آج کل پہ کمیٹیز پہ, اور کمیٹیز انہوں نے خود دیکھنی تھی. دوسرا, ابھی جو گورنمنٹ ہینڈ اوور ہوئی ہے تو وہی چیز ہے کہ ابھی ہینڈ اوور میں ہونے میں اور کمیٹیز کو نئے ہونے میں ٹائم لگے گا. تو مشکلات ابھی بھی ہیں, لیکن ہمیں اپنے کام کرتے رہنے چاہیے. میں اپنے کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں, میرے علاقے کے کام ہوتے ہیں, چاہے میرا کلرک کی وہاں تک, حالانکہ وہ گورنمنٹ پروسیجر ہے اس کا, لیکن اگر میں سمجھتی ہوں اگر میرے 2 قدم جانے سے اس کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے, اس کو بلاک کا پتہ چلتا ہے, تو میں جاتی ہوں. اچھا زلیخا صاحب ذرا یہ بتائیں کہ آپ کیا کمپیئر کرنا چاہتی ہو کہ جیسے کہ آپ دیکھیں دوسرے پارٹیز ہیں, ان لوگوں نے بھی لیڈنگ رول کیا ہے, ان لوگوں نے بھی اقتدار سنبھالا ہے. آپ کا جو PTI کا جو ہے اقتدار سنبھالنا جو ہے نا پرائم منسٹر عمران خان کے اور نواز شریف کے, اور جو ہے نا پہلے جو زرداری صاحب تھے, اب جو ہے نا بلاول زرداری صاحب ہیں, تو ان میں کتنا آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کون جو ہے نا اچھے طریقے سے لیڈ کر رہا ہے؟ کیا جو ہے نا زیادہ تر جو عوام ہے وہ PTI کو اب تک جو ہے نا وہ کر رہا ہے, یا وہی جو ہے نا نواز شریف, یا کون سی گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ تر بہتر تھی؟ شبیر وہی والی بات کہیں گے, ہم لوگ اپنا پرفارمنس بھی بہت اچھا انشاءاللہ دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے بھی, لیکن جس طرح کے وہی انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہمارا ایک امید تھی وہ کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ وہ ٹاسک کور نہیں کر پائے. ظاہر بات ہے جب آپ کے آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ IMF کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ IMF کی تو آپ نے لوٹانا ہے, وہ تو ہم لوگوں نے لوٹانا بھی لے رہے ہیں. کہاں لوٹانے آپ نے کووڈ میں سروائیو کیا, یہ بغیر پیسوں کے نہیں ہو پایا. اگر میں نے 12,000
ایک فیملی کو دیا جو ڈیزرو کرتی ہے. وہ پیسہ تو میرے خیال میں نواز شریف چھوڑ کر نہیں گیا تھا, وہ زرداری چھوڑ کر نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ تو میں نے IMF سے لیا نا, اسی میں سے میں ان کو بجٹ دے رہی ہوں نا. تو مجھے لینا پڑا, میری مجبوری ہو گئی. جب میرا بزنس رک گیا, میں نے بلکہ وہ آپ کو پتہ ہے جو بزنس کر رہے تھے وہ بھی 12,000 پہ انہوں نے اپنے اپلیکیشنز ڈالنا شروع کر دیے. تو آپ خود سوچیں اس ٹائم پہ اگر ہم لوگوں نے سروائیو کیا. خان صاحب اپنے ملک کو صرف اس ملک میں نہیں اسٹرانگ کرنا چاہتے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ہماری حالت افغانستان جیسی ہو جائے تو میرے خیال میں آپ سروائیو. ایک حساب سے دیکھا جائے ہماری جو ہے نا جو حالت اس ٹائم جس طرح ہم گھس رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چائے اگر دیکھا جائے دوسرے نواز شریف کے دور میں دیکھا جائے کہ ایک چائے 20-25 روپے تھی, اور آج آپ لوگوں کی گورنمنٹ میں وہی چائے 40 سے 45 روپے کی ہے. اور پیٹرول کو آپ دیکھیں پیٹرول کہاں سے پہنچ گیا. مطلب عوام اس ٹائم آپ لوگوں سے رو رہی ہے, عوام آپ لوگوں سے گلے کر رہی ہے. تو آپ عوام تو امریکہ میں بھی نکلی ہے, عوام تو انڈیا میں بھی نکلی ہے, عوام تو امریکہ میں تو ایک دفعہ نکل رہی ہے, یہاں پہ تو آئے روز گھستے ہوئے. اگر آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے عوام کو جتنا ریلیف دیا ہے اس کا بھی میں برداشت کروں گا. آپ پاکستان اور امریکہ کو کمپیئر کر رہے ہیں. آپ نے امریکہ کے فیسلٹیز دیکھیں, وہاں پہ ایک باشندہ کتنی فیسلٹیز ہے اس کے پاس, پالیسیز, اس کی جو قانون وہاں پہ میم زلیخا وہاں پہ اگر امریکہ کا ایک باشندہ ایک واچ بھی لیتا ہے وہ بھی جو ہے نا اس کی گورنمنٹ اس کو فنڈ کرتی ہے. اگر ایک پین اس کا ایجوکیشن آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا میں بتا دوں وہ بھی انشورنس میں جو ہے نا آپ کے پاکستان میں یہی چیز میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. جتنے ملک کو انہوں نے برباد کیا, جتنا ایجوکیشن کو انہوں نے برباد کیا, جتنا انہوں نے ہمارے مارکیٹس کو برباد کیا, جتنی ہماری جو اسٹرکچر ہے ان کو جتنا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے, اس چیز کو کور کرنے میں ٹائم لگے گا. آپ کی پارکنگ, آپ کی جو دور, آپ کے کتنے سال, 15 سال نواز شریف نے کی حکومت, زرداری نے کی حکومت, اور کس نے برباد کیا؟ مگر عوام کہہ رہی ہے کہ سارا ملک تباہ کیا ہے پی ٹی آئی نے کی. عوام کا کہنا ہے, عوام اپنے کمنٹ کر رہی ہے. عوام وہی عوام آتی ہے جو مخالفت ہوتی ہے, جن کا ووٹ شاید نواز شریف کو ڈل رہا ہوگا. بہت سارے عوام کے کمنٹس بھی آتے ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, میں بھی پڑھ رہی ہوں, میں بھی سن رہی ہوں. آپ کو صرف اس ملک میں آپ نے اسٹرانگ نہیں ہونا ہے, آپ نے انٹرنیشنل میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کرتا ہوں, میں آتا ہوں بلوچستان لیول پہ. ظاہر سی بات آپ بلوچستان کی جو ہے نا ایک رہنما ہے. دیکھا جائے آپ کا سائندک ہے, دیکھا جائے آپ کا ریکودک پروجیکٹ ہے, دیکھا جائے آپ کا سی پیک ہے, کیا کہنا چاہتی ہو اس حوالے سے؟ کیا بلوچستان کی تقدیر بدلے گی, یا جس طرح کے سائندک پروجیکٹ میں اب تک چاغی کی تقدیر نہیں بدلی گئی, کوئٹہ تو دور کی بات ہے, اب بلوچستان کی تو دور کی بات ہے, آپ کیا کہتے ہو؟ ریکودک آپ کے جو ہے نا گورنمنٹ کے دورانیے میں اس کا پورا سسٹم اوپن ہوا, آپ کیا کہتی ہو سی پیک اور ریکودک پروجیکٹ چاغی کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ میں کوئٹہ کی نہیں کہہ رہا ہوں, دوسرے بلوچستان, یا نہیں چاغی اسی طرح ہی خشک پہاڑوں میں گھسے پسے, اسی طرح جو ہے نا غلط کاموں میں, اسی طرح جو ہے نا ہر بندہ اپنے مدد ہاتھ پہ کاروبار کرنا شروع کرے گا, زمین پہ کام کرنا شروع کرے گا, کچھ اور چیزوں میں جیسے کہ بارڈر ایریا ہے, یا جو ہے نا بارڈر ایریا کے حساب سے جو چاغی کی عوام ہے وہ اسی طرح اپنے بارڈر میں چاہے چیزیں اٹھا کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے, رزق اپنا کما رہا ہے. یا ریکودک پروجیکٹ یا سی پیک گوادر کے عوام کو چینجنگ لا سکتی ہے, تبدیلی لا سکتی ہے؟ کیا اس کا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لیکن اس وقت چینجنگ لا سکتی شبیر جب ان کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. ہینڈ اوور ہے, ابھی بھی ہینڈ اوور ہے. کتنے پرسنٹ آپ کے ہیں, کتنے پرسنٹ فیڈرل کے ہیں, کتنے پرسنٹ جو لوکل گورنمنٹ کے. اب ہماری پالیسیز جو پہلے اگر 5% بھی آ جائے نا, 5% بھی آ جائے, آپ کے لیڈران صاحب تو اپنا پرسنٹیج نکال کے دیتے, تو پھر عوام بدبخت کو کیا ملے گا؟ اس بات پہ تو آپ کے ساتھ ایگری نہیں کروں گی کہ 5% میرے لیڈران نکالتے ہیں, یا جو لیگل ورک ہے اسی پہ میں بات کروں گی. آپ مطلب وہ جو کیا کہتے ہیں نا کہ لا سے ہٹ کر, اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ سائندک پروجیکٹ کا اب تک جو جتنا چیز مطلب جتنا پروڈکٹ نکل رہی ہے, چائنا نکال رہی ہے 20-25 سالوں سے, مجھے بتاؤ آپ کے پاکستان کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ پاکستان کا کتنا پرسنٹیج ہے اس کی پالیسیز کو ذرا ہٹائیں, پاکستان کا کتنا پرسنٹیج ہے ذرا مجھے یہ بتائیں. دیکھو شبیر, آپ تو اپنے اس سے ہٹ کر بات اگر کرنا چاہو گے شاید اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گی. اس کب اس کی پالیسیز کب بنی, یہ پروجیکٹ کب ان ہوئے, یہ کس کے دور میں ان ہوئے, یہ معاہدے کس نے کیے, ان کو کس نے, یہ معاہدوں کا حق کس نے دیا؟ آپ تو کہہ رہی ہو کہ میرا لیڈر سب چیزیں بہتر کرا ہے, تو یہ بہتر کرنا چاہیے تھا, مگر وہاں پہ تو سودا بازی جو ہے نا ریکودک ہو رہا ہے, سائندک پروجیکٹ کوئی نظر ثانی نہیں ہے. دیکھو آپ کے پرسنٹیج میں چینج آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ آیا ہے. دیکھو پہلے تو یہ کہہ رہے خان صاحب تو کہہ رہے کہ سب سے پہلے تو صوبوں کو بااختیار کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہمارے صوبے بااختیار نہیں ہیں,
ٹھیک ہے نا, آپ کا ریونیو جو ہوتا ہے وہ کتنے % آپ کے پہ لگتا ہے, وہ پہلے آپ کا تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں اگر صرف جو علاقوں کے اپنے پرسنٹیج ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے ایریوں پہ لگے, اس پالیسیز میں نظر ثانی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ تھوڑی سی پالیسیز میں لیٹ کر رہی ہے, لیکن انشاءاللہ کریں گی, بالکل کریں گے انشاءاللہ. آنے والے نیکسٹ میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس میں اس پالیسیز کو اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے. لیکن بلوچستان ہمارے لیے جتنا چیلنجز ہیں اسی طرح پوری دنیا کے لیے اس کی ایک نظر ہے. یہ چیز آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. آج بلوچستان کو کسی میرے خیال میں دبئی سے کے کم نہیں ہونا چاہیے تھا. آج بلوچستان کو چائنا جیسے دبئی والے کس سے خوابوں میں نہیں, شبیر خوابوں میں نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے خوابوں میں. ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے عوام کو اپنے اعتماد میں لینا ہے. جو شروع میں پالیسیز ہوئی اس پر اعتماد میں نہیں ہوا تھا. عوام کو اویئرنیس ملے, عوام کو ایجوکیشن ملے. عوام ساتھ نہیں ہوگی جب عوام کو اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, آپ کیسے جو ہے نا اس کو بلڈ اپ کریں گے؟ عوام کی ایجوکیشن آج برباد نہیں ہوئی ہے, برباد ہے. آج نہیں ہوئی. بلوچستان کی ایجوکیشن ابھی بھی برباد ہے. بلوچستان کی جو ہے جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں نا, میری اسی مٹی سے آپ کے ڈی سی اٹھے, آئی جی اٹھے ہیں, ای سی اٹھے, ٹھیک ہے نا, آپ کے فوج آفیسران ہیں, ان کی باقاعدہ میرے خیال میں پروموشن ہو رہی ہے, ان کو الگ ستارے لگ رہے ہیں. اسی مٹی سے اٹھے ہیں نا, اسی مٹی سے میرے شہداء بھی اٹھے ہیں جنہوں نے یہاں کی دفاع کی ہے. تو میری جہالت اتنی نہیں ہے, لیکن میں چاہ رہی ہوں اس میں مزید بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. باقی پروینشن کی اس سے بلوچستان کو زیادہ ضرورت ہے. اس صوبوں کو زلیخا صاحبہ آپ پی ٹی آئی کی جو ہے نا ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, مجھے آپ بتاؤ کہ گورنمنٹ, بلوچستان کی گورنمنٹ نے اب تک آپ کو کیا اعزاز دیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ آپ صرف پارٹی تو آپ لیڈ کر رہے ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذرا مجھے بتاؤ کہ پی ٹی آئی سے اب تک آپ کو کیا فائدے ملے؟ نہیں ابھی تو دیکھو میرا جو کہنا ہے فائدہ آپ کا کیا ہے, مجھے ذرا یہ بتائیں. دیکھو جو میری محنت ہے اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ میں کرتی رہوں گی. مجھے کوئی عہدہ بھی آج پارٹی میں نہیں ملا. ابھی ہماری کابینہ ڈیزالو ہوئی ہے نا, میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ میں پارٹی پہ پوزیشنز کے لیے کام کر رہی ہوں. میں جب اٹھی ہوں اپنے عوام کے لیے تو میں کام تو کرتی رہوں گی نا, پوزیشنز کوئی بھی ہو. میں پھر بھی پی ٹی آئی کا حصہ رہوں گی, میں پھر بھی ممبر ہو کر بھی میں ایسے ہی کام کرتی رہوں گی. اسی طرح میں تھانے میں جاتی رہوں گی, اسی طرح میں سیکریٹریٹ کے لوگوں کے ساتھ محنت کرتی رہوں گی. اسی طرح اگر مسئلہ آئی جی تک ہوا تب بھی جاؤں گی. میرے کسی بھی یونیفارم پرسن پہ میرے لوگوں کو ضرورت پڑے گی, ان کو نہیں پتا ہے طریقہ کار کیا ہے, میں ان کی ہیلپ کروں گی. مجھے لگتا ہے ایک عورت کو گھر میں مسئلہ ہے, وہ ہاسپٹل تک نہیں جا پاتی ہے, میں اس کے ساتھ جاتی ہوں. پھر بھی لیکن یوز میں پھر بھی اپنے پی ٹی آئی کو پھر بھی کریڈٹ دیتی رہوں گی کہ اس نے مجھے ایک مقام دیا, مجھے اس نے ایک چیز بنایا. ذرا یہ بتائیں, اگر مستقبل میں آپ ایم پی اے بنو گی, ماشاءاللہ, کیا ایم پی اے بننے مستقبل میں اللہ کرے تو آپ ایم پی اے ہوتے ہی مستقبل میں کیا اسی طرح آپ تھانوں کے چکر لگاؤ گی؟ آپ اسی طرح مثلا جو کام ابھی کر رہی ہو, آپ کیا اس ٹائم بھی یہی کام کرنا چاہتی ہو یا کرنا چاہو گی؟ شبیر جب میں ایم پی اے بنی ہوں گی نا, ریکارڈڈ ہے شبیر, بالکل جب میں ایم پی اے بنی ہوں گی میرے خیال میں تھانے کو کچھ رولز پتا ہوں گے, ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے آنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی. ایم پی اے جب ایم پی اے بندہ بنے گا نا یا بنے گی, وہ تو اپنے پی ایس کو ہی بھیجے گا, اپنے کسی بندے کو بھیجے گا نہیں. جو آپ کا اصل سوشل ورک ہے, اصل جو کردار ہے, کیا آپ اپنے جس عوام نے آپ کو ووٹ دیے اسی عوام کے خاطر جو کام آپ ابھی کر رہی ہو, کیا ایم پی اے بننے کے ٹائم میں بھی کرو گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ. میں کہتی ہوں اس وقت میرے پاس اور بہترین اپرچونیٹیز آئیں گی میرے پاس. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں, میں بھی تھرڈ پرسن ہوں, میرا دل بہت کرتا ہے کہ یہ کام ہو جائے, لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا ہے. جب میں خود ایک آپ کو کہتے ہیں چیئر پوزیشن ہوں گی تو میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کام نہیں کرنا چاہیے. یہ تو جو شروع سے ہی نہیں سوچ رہا ہوگا, اب آ گئی ہیں, بیٹھ گئی ہیں, تو انہوں نے شروع میں ہی ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو آگے ان کے اندر جذبہ بھی نہیں ہوگا. اگر ان کا شروع سے ایک جذبہ ہوگا میرے خیال میں, جو اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہو, جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو, جن کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس تک اس کی آواز پہنچائی ہے. میرا بلیو ہے, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ کوئی مجھے فون کرتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو, تو یہ رب نے مجھے ایک اعزاز دیا ہے. اگر میں اس اعزاز, اپنے رب کے اس اعزاز کو ٹکرا دوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے, میرے پاس کچھ نہیں بچتا ہے, میں خالی ہاتھ ہوں. یہ اسی کا اعزاز ہے, اگر میں اس کے اعزاز کا بھی خیال نہ کروں. اچھا زلیخا صاحبہ, دیکھا جائے ایک ایم پی اے, ایک منسٹر یا ایک ایم این اے, جب وہ اقتدار میں نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے, بڑا مطلب پارٹی میں نہیں ہے, میں بلکہ اپوزیشن اور اقتدار کو چھوڑ کے پارٹی میں جب نہیں ہے, پارٹی سے ہٹ کر
اس کی جو پیسے کے حوالے سے پروٹوکول کے حوالے سے اس کی اتنی پروٹوکول اتنا جو ہے نا رچ اتنا پیسے والا نہیں ہے. جب یہ پارٹی میں آتا ہے ایم این اے بنتا ہے یا ایم پی اے بنتا ہے تو یہ پیسے والے کیوں بنتے ہیں؟ کیوں پیسہ اتنا ان کے پاس آتا ہے؟ شبیر یہ سوال تو اب ان سے جا کر اچھی طرح کر سکتے ہیں. آپ سیاستدان ہیں, آپ رہنما ہیں, آپ ہی مجھے بتائیں. نہیں شبیر دیکھو جس کا سوال ہے آپ اسی سے کریں. مجھے شکر اللہ تعالیٰ نے, میں پورے ایم پی ایس کا کہہ رہا ہوں, میں پورے منسٹرز کا کہہ رہا ہوں, میں پورے ایم این ایس کا کہہ رہا ہوں, میں صرف اس میں ایک کا نہیں کہہ رہا ہوں. یہ موقع آپ کو ملے گا, آپ سب ایم این ایم پی سے جا کر سوال کھل کر سکتے ہیں. میں کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے, اگر کچھ آپ بیان کریں. مجھے شروع سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت دی ہے. میرے باپ نے بہت محنت کی, میرے باپ نے محنت کی, اپنے بھائیوں کو بھی دیا, اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑا. میرے باپ سے ہٹ کر میں نے خود اپنی زندگی میں زیرو سے سٹارٹ کیا. لوگ کہتے ہیں نا محنت زیرو سے کیسے سٹارٹ کیا؟ زیرو سے مطلب ہوتی ہے آپ کی محنت, آپ کا ایبسنٹ ہونا وہاں پر. آپ جو بھی کام کرو گے, جب میں گارمنٹ کا کام کر رہی تھی نا شبیر, مجھے صبح مزدوروں کے ساتھ مزدور کی طرح کھڑا ہونا پڑتا تھا. جس دن میں نہیں گئی تھی اس دن جو میرا جس کو کٹر کہتے ہیں, جو پوری فیکٹری میں جو ہوتا ہے, جو کٹنگ کا کام کرتا ہے وہی مینیجر بھی ہوتا ہے, وہ ساری مشینیں سٹارٹ وہ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس دن وہ مجھے بتاتا تھا یہ کاریگر نہیں آیا, وہ نہیں آیا. اللہ نے کہ وہ آئے ہوتے تھے صرف ان کی شکایت لگانے کے لیے. مجھے ہر روز اپنا اٹینڈنس دینی پڑتی تھی, ہر روز جانا پڑتا تھا, تب جا کے مجھے پورا حساب بھی ملتا تھا, مجھے اس وقت مجھے پورا بینیفٹس بھی ملتا تھا. وہی کام ابھی میں نے گارمنٹس کا پھر کلوز کر دیا تھا. بالکل اس لحاظ سے نہیں کروں جس طرح سے میں پورے محنت اور اس سے لگن سے کرتی تھی, اس لحاظ سے نہیں. ابھی میرا یونٹ ہے لیکن میں نے ہینڈ اوور کیا ہے. ابھی میں گورنمنٹ کانٹریکٹر ہوں. اسی طرح میرا فورٹ منڈرول پروجیکٹ چل رہا تھا, میں نہیں جاتی تھی 2 سال تک, مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. میں اس طرف پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ٹائم میں نہیں دیا, میں نے اسٹریٹ کو بہت زیادہ ٹائم دیا. ابھی میری بلنگ کا ایشو ہوتا ہے, میں خود جاتی ہوں, مجھے پتا چل گیا کہ میرے اس پروجیکٹ میں کیا ایشو تھا, مجھے پتا چل گیا, میں نے اٹینڈنس دینا شروع کر دی نا. تو یہ نہیں ہے کہ سارے آ کر ہی شروع سے وہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس, وہ ایک دم امیر بن جاتے ہیں. میرا اپنا بھی بہت ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے فادر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. انہوں نے اتنا چھوڑا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں اگر ابھی ہمارا ڈسٹریبیوٹ چل رہا ہے پراپر, میرے ہینڈ اوور نہیں, میں چاہوں تو میں اپنے اگر یہاں پر اپنی عورت کی یا اپنے مجبور مرد کی مدد کرنا چاہوں, میں اس سے بھی اس کی اطاعت کر سکتا ہوں. چلیں اللہ آپ کو اس کا جو ہے نا صلہ دے, حاجر دے. اچھا ایک اور سوال یہاں پہ, عوام کا کہنا ہے, عوام یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو آپ سیاست میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا سیکھو. کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے پتہ چل گیا تو بہت یہ بات درست ہے, سوال شروع کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے, لاسٹ میں ہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ لوگ رنگ بدل دیتے ہیں. کیوں یہ بات درست ہے میرے خیال سے. آپ اس بات سے متفق ہے کہ اگر آپ سیاست میں آؤ گی تو آپ کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا پڑے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ نو, میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. انہیں بدلنا پڑتا ہے جو شاید اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہوں, یا پھر وہ آگے اپنا فیوچر صرف ٹیمپری ایک دفعہ میں نے یہ 2 مرتبہ ایم پی اے چانس پہ بننا چاہتے ہیں, وہ لوگ کرنا چاہ رہے ہوں گے. میں کہتی ہوں میں جب تک حیات ہوں, میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے تو ہوں. پاکستان میں کہیں بھی کسی کو بھی مسئلہ ہوگا, ملتان تک کے میرے پاس کیس آیا ہے, ان کو انویسٹ کرتے کرتے پتا چلا وہ اس لیڈی کا قصور ہے. ہر کبھی مرد کا بھی کئی قصور نہیں ہوتا ہے, کبھی عورت کا بھی قصور نکل آتا ہے. پتا چلا کہ اس کا بھی قصور ہے, اس کی بھائی کی جائیداد بھائیوں کی بھی ہے, یہ اکیلے لینا چاہتی تھی. پھر جا کے میں نے اس کیس سے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا. میرے پاس سارے کیسز بھی موجود ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو تاکہ فیوچرلی بھی آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں گی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. ہاں اگر آپ کو پراپر پاور نہیں دیا جائے, آپ کو منسٹری تو دے دی جائے لیکن آپ کو اختیارات نہ دیے جائے. جیسے کہ آپ عورتیں یہاں پر آتی ہیں نا, ایم این اے ایم پی ایس ڈمی ہوتی ہے نا, ان کو اختیارات نہیں ہوتے. آپ ان کے آفیسز جاؤ, کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. تو آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, میری ان کے لیے ایک مشورہ ہے, جس دن آپ کے پاس اختیارات نہ ہو آپ ریزائن کر کے بیٹھ جائیں. آپ اس دن ریزائن کر کے بیٹھ جائیں, کم سے کم اس شخص کی امید تو ٹوٹ جائے گی نا. وہ آپ کے پاس آفیسز کے چکر تو نہیں لگائے گا. ایک غریب کے رکشے کے پیسے کی بہت اہمیت ہے میری نظر میں. مجھے اس دن ریزائن کر کے بیٹھ جانا چاہیے جب مجھے صرف خالی سیٹ دی جائے. تو پھر ویسے بھی میرا نام تو ہے نا, کم سے کم ریزائن کر کے بیٹھ کر ہی نام کما لوں. اچھا زلیخا عزیز صاحبہ, ہمارے ناظرین کو آپ یہ کہہ سکتی ہو کہ سیاست ہے کیا؟ سیاست بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے. سیاست اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آپ کو ایک موقع ہے. اگر آپ اسے اچیو کرنا چاہتے ہو, اگر آپ کرنا چاہتے ہو, اگر وہی آپ گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلنا چاہتے ہو,
تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہترین موقع دیتا ہے. آپ کے پاس ایک بہترین موقع, ایک بہترین پاور لینے کی جگہ دیتا ہے, آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے کہ آپ نے قانون میں رہ کے, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانوں کے لیے قانون ہے, لباس پہننا, جوتا پہننا, عورت کے لیے ہے دوپٹہ لینا, باقی قانون ہے نا. اسی طرح جب آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو لوگوں کے لیے تو اس کا بہترین پلیٹ فارم آپ کے لیے پالیٹکس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کے لیے بہت خوبصورت پلیٹ فارم اچھا, بہت ہی اعلیٰ زلیخا عزیز صاحبہ, عوام کہتی ہے کہ پاکستان میں اگر رہنا ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بینس, کیا یہ درست ہے؟ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, آپ کے پاس پاور ہوتا ہے, تو ظاہر بات ہے یہ بات درست ہے کہ آپ کام کر سکتے ہو, لیکن اپوزیشن کو بھی پھر گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل اپنے عوام کو نا امید نہ مایوس نہیں کر دینا چاہیے, اپنے چکر میں لوگوں کو نہ پیسے. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی, پاکستان میں لوگوں کو پیستے ہیں نا, یہ میری ان سے ہمبلی ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ کو لے کر آتے ہیں, آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہو بالکل اس طرح ایک ہوتے ہیں کہ ابھی میں نے گورنمنٹ گرانی ہے. ہر گورنمنٹ میں آیا ہوا بندہ جب دوسرا پوزیشن میں آ جاتا ہے, اپوزیشن کہتے ہیں کہ میں نے اس گورنمنٹ کو گرانی, اس چکر میں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو پیس دیتے ہو. چاہیے کہ آپ کو اسی منسٹری کے ساتھ آپ چلیں, اپنے مسائل لے کر آئیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 مرتبہ آئیں, اپنے مسائل لے کر آئیں. آج میں پی ٹی آئی وومن ونگ پریزیڈنٹ ہوں, مجھے ابھی بھی گیٹ کے لیے کال کرنا پڑتا ہے, مجھے آج بھی میں واکنگ رستے سے جاتی ہوں, بجائے کہ میں کہتی ہوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں, میرا فون اٹھائے گا, مجھے بتائے گا, کیوں نہ میں جلدی جا کے یہ کام کر کے نپٹا کے نکل جاؤں. جب میرا ٹائم آئے گا, جو میری جگہ ہوگی میں اسی طریقے سے, ہاں میں یہ بھی نہیں کر سکتی ہوں کہ میں ہاں جس کے ساتھ میری میٹنگ ہوگی اس کو مجھے کال کرنی پڑے گی, کبھی کال نہیں اٹھاتے کبھی وہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مایوس ہو جاؤں گی, یہ مجھے بلاتے ہیں اور مجھے گیٹ پہ بھی انٹری نہیں کراتے ہیں, غصے ہو کر پیچھے چلی جاؤں, نہیں, میں فوراً آ جاتی ہوں, پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دیتی ہوں, واکنگ ایریا سے نکل کے چلی جاتی ہوں, اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنا کام وہاں بیٹھ جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے یہاں 1 گھنٹہ ضائع ہوگا, 2 گھنٹے, وہ کر کے نکل کے کام واپس آ جاتی ہوں. چلے ناظرین, یہ زلیخا عزیز صاحبہ ہیں, اور مس زلیخا عزیز صاحبہ, ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو زندگی کو تبدیل کرنے میں یا اپنے سسٹم کو چینج کرنے میں, اپنے آپ کو ایک ڈیولپڈ زندگی میں لانے کے لیے کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میسج تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں کہتی ہوں انسان کو سب سے پہلے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ, محنت کیے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ سمجھتے ہو کہ میں اس کو کال کر کے میرے یہ کام ہو جائے گا, وہ کل پہ کل ٹلتا رہے گا. آپ نے اپنے کام خود کرنے ہیں, اپنے پریزنٹ میں کرنے, اور محنت کرنی ہے. ہر چیز آپ سے محنت مانگتی ہے, لیکن کہیں لک چل جاتا ہے, لیکن ہر چیز آپ سے محنت اور آپ کی پریزنٹ مانگتی ہے. تو آپ محنت کریں, آپ کے محنت کا پھل آپ کو ضرور ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے محنت کا پھل نہیں ملے گا. آپ صرف محنت کریں, آپ کو آپ کا ٹاسک اچیو ہوگا, لیکن آپ اپنے گول سے بھی نہیں ہٹے. آج آپ یہ کرو گے, کل آپ وہ کرو گے, وہ نہیں. اپنی زندگی میں کوئی گول اچیو کرنے کا بنائے کہ میں نے یہ میرا کام ہے, میں نے اس کو کور کرنا ہے, میں نے اس کو کرنا ہے. اس کو آپ نے نہیں بھولنا ہے. پھر اس کے لیے آپ کے ہڈلز بھی آئیں گے, پریشانیاں بھی آئیں گے, مالی حالات بھی آئیں گے, ان تک رسائی بھی نہیں ہوگی, لیکن آپ کو آپ کا گول اچیو ضرور ہوگا. یہ میری زندگی کا ایک جز ہے. میں نے زندگی میں محنت ہی کی ہے, حالانکہ کہ میں بہت اچھے گھرانے سے ہوں, بہت چاہوں تو بیٹھ کر کھا پی بھی سکتی ہوں, لیکن میں مجھے لگا مجھے ان لوگوں کے لیے نکلنا چاہیے. میں نکلی ہوں. اگر میں ان کی مدد کروں گی تو میں اپنی مدد کر رہی ہوں. چلیں, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دی ہمیں. ناظرین, یہ تھی مس زلیخا عزیز صاحبہ. شاید آپ نے ان کی باتیں سنی, تو ہمارا انٹرویو اسی طرح دیکھتے رہیں, اور سیاست کے سب رنگ 99 کے ساتھ اجازت دیجیے, اور اپنا کامنٹ کرنا اور اپنے کوسچن ہمارے کامنٹ سیکشن میں ڈراپ کرنا نہ بھولیے. لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. بہت بہت شکریہ جی.